लिए चलते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी शहीद कांस्टेबल को, जिसको परसों तहरीक इंसाफ के एक रुकन ने सीने पे गोली मारकर शहीद कर दिया था, मैं अभी उनके घर से आई हूँ और उनकी बेवा से मिलकर आई हूँ, उनके 5 छोटे छोटे बच्चों से मिलकर आई हूँ। तो बड़ी दिल की इज़्तिराब की कैफियत है। मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि इनके घर पे क्या क़यामत टूटी है। 5 बच्चे हैं, उनको, उस औरत को जवानी में वो बेवा हो गई। वो बच्चे अपने बचपन में 9 महीने का सबसे छोटा बच्चा है और बड़ा सबसे वो 11 साल का है। तो इस तरह से उनको यतीमी की दलदल में धकेल देना अपने किसी जाली इनकलाब की खातिर, ये खूने ना हक जो है ये इमरान खान के सर पे, और इसका जिम्मेदार इमरान खान है। और उसकी वाइफ भी ये कह रही थी कि मेरे खावंद को जो शहीद करने वाला है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। मुझे इस बात की बहुत मुझे इत्मीनान है कि पाकिस्तान की कौम ने, मेरी कौम ने, मेरे मुल्क के माओं ने, बेटों ने, यंग बच्चों ने इस बात का इदराक किया कि ये जो इनकलाब था, जिसको इनकलाब का नाम दिया गया था, ये इंतशार था, इनकलाब नहीं था। और जो हकीकी इनकलाब है, अगर इमरान खान को इनकलाब की इतनी तकलीफ है तो जो हकीकी इनकलाब है या जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है वो अपने घर से शुरू होता है। लोगों के बच्चों को, लोगों के जो ये छोटे बच्चों के वालिद को आपने शहीद कर दिया, अपने बच्चे आपने लंदन की फ़ज़ाओं में रखे हुए हैं। तो अगर आज़ादी दिलानी है लोगों को तो अपने बच्चों को कहो कि ताजे बरतानिया का हल्फ तर्क करके पाकिस्तान आए, पहले अपने बच्चों को हकीकी आज़ादी दिलाओ और फिर लोगों से आज़ादी की बात करना। तो ये इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है। तकलीफ हुई है उन बच्चों को देखकर, तकलीफ हुई है उस बेवा को देखकर, शर्म आनी चाहिए जिसने भी ऐसे किया। मैडम 6 दिन का वक्त दिया गया है, वो कहते हैं दोबारा हम आएंगे और यहाँ पर लॉन्ग मार्च भी करेंगे और हुकूमत को घर भी भेजेंगे। देखें, जो 6 दिन का वक्त है वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KPK उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। तो अब क्या 6 दिन जो वो पेशावर के बंकर में वापस चले गए हैं, वो क्या बंदे ढूंढने गए जो इनकलाब में नहीं आए? इनकलाब आ गया, बंदे नहीं आए उनके। तो बात ये है कि लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। आपको 3.5-4 साल आपको हुकूमत मिली रही और पूरे इख्तियार से मिली रही। आपको एब्सोल्यूट जो इख्तियार था वो आपके पास था। लोग पूछते हैं कि आपने उन 4 सालों में क्या किया और आप क्यों आज ये इंतशार का एजेंडा लेकर निकले। आपके पास आज भी अपनी कारकर्दगी का कोई जवाब नहीं है। तो लोग आपके झूठों को, आपकी जो जाली खत के ड्रामे को भी पहचान गए हैं, आपकी जाली साजिश के ड्रामे को भी पहचान गए हैं, आपके जाली इनकलाब को भी पहचान गए हैं। और आपकी जो ये आवाज़ थी कि मैं आज़ादी मार्च में निकलो, लोगों ने उस आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बना के आपको दोबारा पेशावर वापस भेज दिया। लोगों के बच्चे डंडे खाते रहे, लोगों के बच्चे रुलते रहे सड़कों पे और ये हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरे। इनका जो इनकलाब है वो कई घंटे हवा में मुअल्लक रहा। तो मेरी कौम के बच्चों के साथ ये शर्मंगेज़ी, फितनाबाजी बंद करो। तुम्हारा हुकूमत भी खत्म है, तुम्हारी सियासत भी खत्म है। अब कौम को तकसीम करने की बजाय कौम के नौजवानों को अपने जाती इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनाने की बजाय बनी गाला वापस जाओ और बाकी की जिंदगी अल्लाह अल्लाह करो। अच्छा मैडम, कल आपने जब कहा तो जब उनको इजाजत मिली तो इन्होंने जाकर जब डी चौक का बार बार कहा और फिर इस्लामाबाद में दरख्त जलाए गए, पुलिस वालों को शहीद किया गया। तो इनसे कोई हर्जाना भी इमरान खान से वसूल किया जाएगा क्योंकि वो तो 6 दिन का फिर कह रहे हैं कि मैं दोबारा हूँ। और इसी में ऐड कर लें कि जिस तरह शेख रशीद ने पहले कहा ये खूनी इनकलाब है
اور سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہو گئی تھی. تو کیا ان کے ساتھ تو اگر آپ نہ چلیں تو ان کو تو تھانے میں نہیں کسی نے جانے دینا, کیا ان کو نامزد کیا جائے گا سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کل رات تک ہر چیز کنٹرول میں تھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو کھلی آزادی ملی, اور ان کا میں ویسے خوش ہوں ایک طرح سے کہ ان کا اصل ایجنڈا جو انتشار ہے, فتنہ ہے, فساد ہے, وہ ایکسپوز ہوا. لیکن کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ان کو شے ملی, انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا. انہوں نے دارالخلافے کو نظر آتش کیا. کئی گھنٹے دارالخلافہ اسلام آباد پاکستان کا جلتا رہا, اور آج مجھے افسوس ہوا جب یہ ریمارک سننے کو ملے کہ شاید عمران خان تک صحیح میسج نہیں پہنچا. جو بندہ سارا دن ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتا رہا, جس عمران خان کا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑا تھا, کیا اس نے میسج نہیں دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا؟ ان کو سب فیصلے پتہ تھے. ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک F9 پاک تک مختص کر دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ ڈی چوک میں نہیں آ سکتے, لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ انتشار تھا, اور وہ انتشار کا ایجنڈا مجھے یہ بھی سننے کو ریمارک ملا کہ وہ جو کراؤڈ تھا جس نے اسلام آباد کو نظر آتش کیا, اسلام آباد کو دارالخلافے کو جلا دیا, وہ لیڈر لیس تھا, وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا. کراؤڈ بڑا چارج تھا. تو میں بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کل جو ہوا اور جو پچھلے کئی ہفتے سے ہو رہا ہے, کہ اس میں شیخ رشید صاحب سے لے کر ان کے تمام منسٹرز کے بیانات موجود ہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا یہ خونی انقلاب ہوگا, لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے, لوگ اپنے آپ کو جلا لیں گے. تو یہ تو تب سے شروع ہوا ہے, اور کل بھی کوئی لیڈر لیس احتجاج نہیں تھا. ان کے لیڈرز وہاں پر موجود تھے. ڈی چوک میں جو بھی ہوا, آپ سب کے کیمروں نے یہ وہ محفوظ کیا کہ ان کا ایک MNA ایک گاڑی پر چڑھا ہوا تھا, اور گاڑی پہ چڑھ کر وہ اپنے سامنے جو آگ لگوا رہا تھا, اپنے سامنے گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دے رہا تھا. تو وہ گاڑی اچانک چل پڑی اور وہ گاڑی کی چھت سے نیچے جا گرا. تو میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں, ان چیزوں کو دیکھیں. وہ لیڈر لیس انقلاب نہیں تھا, وہ لیڈر لیس گھیراؤ جلاؤ نہیں تھا, وہ عین عمران خان کی تعلیمات کے مطابق, عین شیخ رشید صاحب کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے لیڈرز کی سربراہی میں ہوا ہے. اس بھول میں نہ رہیں. شہید کے گھر آئی ہیں, شہید کے بچوں سے آپ ملی ہیں, ان کی بیوہ سے ملی ہیں. محکمہ تو جو ان کے لیے کرے گا وہ تو ایک محکمہ کرے گا, لیکن آپ حکومت کے لیول پہ ان کی بیوہ کے جو بچے ہیں مہربانی, شہید کی, میں نے ابھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے میں سن رہی تھی آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو قومی اسمبلی میں آج تقریر کی ہے, اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے لوگ بھی لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہے, ان سب کو کمپنسیشن ملے گی. حکومت پاکستان ان کا خیال رکھے گی. لیکن یہ جو بیوہ ہیں, انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت شہباز شریف صاحب کو فون کیا, انہوں نے خود اس کی بیوہ سے بات کی اور اس کو کہا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان نہ صرف آپ کو گھر لے کے دے گی, بلکہ آپ کے تمام بچوں کو اسکول میں بھی داخل کرائے گی, اور آپ کے بچوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پاکستان اٹھائے گی. میم یہ بتائیے گا کہ کل بھی جب عمران خان کی تقریر کے دوران قاسم علی سندھی نے انہوں نے ان کو کان میں مذہبی رنگ دینے کی بات کی, تو کیا کہیں گے جب اپنی تقریروں میں نے سنا اور اس سے زیادہ بڑی منافقت کچھ نہیں ہو سکتی. مذہب کو اتنا دہشت گرد نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مذہب کو کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے والے اور لوگوں کو ورگلانے والے جو ہیں وہ مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے اندر سے آپ کا اندر کچھ اور ہو اور آپ کی زبان پہ اس لیے کچھ اور ہو کہ آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے, آپ نے ان کو بے وقوف بنانا ہے, آپ نے ان کو ایک نیریٹو ان کو دینا ہے جس میں آپ نے ایک ڈرامہ کرنا ہے. تو مذہب کا اس طرح سے استعمال بہت بڑا گناہ ہے. اس پہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے. نام وہ ریاست مدینہ کا لیتے ہیں, لیکن کبھی کسی عورت کو بہن کو, بیٹی کو اس نظر سے نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار جلسوں میں کھڑا ہو کر خواتین پر جملے کستا ہے. یہ ہے اس کی اصل حقیقت.
اور نام آپ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی سیاست چمکانی ہے, کیونکہ آپ نے مذہبی پاکستان میں لوگ مذہبی ٹرینڈ رکھتے ہیں, مذہب سے محبت کرتے ہیں, تو آپ نے ان کو ورگلانا ہے, تو آپ نے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حقیقت سامنے نہیں آئی؟ کل انہوں نے جو بات کی کہ خان صاحب پلیز ذرا مذہب کا ٹچ بھی دے دیں, مذہب کا ٹچ نہیں آ رہا, وہ دے دیں, ایک اور ڈرامہ کر دیں, تو وہ ساری قوم نے وہ ڈرامہ دیکھا. میڈم بتائیے کہ کیا نون لیگ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروائے گی؟ نون لیگ کو نہیں, حکومت کو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہیے. جن کے گھروں سے کل بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے ان کے خلاف, وہ جو لاہور کے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے, اور جس نے اس کانسٹیبل کو شہید کیا ہے اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے. کل 2 کنٹینرز اٹھاتے ہوئے جو 2 بچے شہید ہو گئے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, ان کے شہادت کا مقدمہ بھی عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے. کل اور پولیس والے جو بھی زخمی ہوئے ہیں, جو بھی املاک کو نقصان پہنچا ہے, جو انہوں نے اپنی بدتمیزی اور ہلڑ بازی سے مچایا ہے, وہ سب کا ازالہ بھی ہونا چاہیے اور اس سب کے ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. مریم صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ کل کے دھرنے کے بعد, لانگ مارچ کے بعد, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم نے انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے؟ بالکل, قوم نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے, بلکہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. پنجاب سے تو ایبسولوٹ ریجیکشن ہے. پنجاب کے کسی بیٹے نے, کسی بیٹی نے, کسی ماں نے, کسی باپ نے, کسی بزرگ نے ان کی کال پر کان نہیں دھرے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پولیس تھی, راستے بند تھے, تو انقلاب پولیس سے پوچھ کر نہیں آتا, انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے. اگر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ انقلاب کیسے آتا ہے, تو وہ چائنا کے انقلاب سے لے کر نواز شریف صاحب نے جو ججوں کی آزادی کا ایک لانگ مارچ کیا تھا اس کو دیکھ لیں کہ جب عوام نکلتی ہے تو نہ کوئی پولیس, نہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی, نہ کوئی رکاوٹ انقلاب کے سامنے آ سکتی ہے. تو جو انقلاب اٹھتے ہیں نا, جو جھوم کے اٹھتے ہیں, وہ تنکوں سے نہیں ٹالے جاتے. 2000 پولیس والے 50,000 لوگوں کو نہیں روک سکتے, لیکن 200 بندہ اگر آپ نہیں نکال سکے, اور صرف یہ نہیں کہ آپ پنجاب سے نہیں نکال سکے, آپ کوئی بندہ کے پی سے بھی نہیں نکال سکے. جس طرح آپ نے بے شرمی سے کے پی کے حکومت کا استعمال کیا, اس کے ریسورسز کا استعمال کیا, تمام آپ کے لوگ, وہ جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, آفس ہولڈرز ہیں, انہوں نے کے پی کے کی جو نمبر پلیٹس والی حکومتی گاڑیاں تھی وہ استعمال کی. آپ آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ سے لے کر آئے, آپ نے اسلحہ کے پی کے گورنمنٹ سے لیا, آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کی ہر چیز استعمال کی. اس کے باوجود کے پی کے نے بھی آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہا, تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ یہ فرمائیے کہ 2 روز کے بعد یوم تدبیر ہے جی, تو نواز شریف صاحب نے ایڈمن بنانے کی بانی, لیکن وہ ایڈمن نہیں پتا اسے معاشی لحاظ سے بھی بہت بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ اقتدار میں آپ کا ذریعہ رہا, تو کیا معیشت کو بہتر کرنے میں سب سے زیادہ آپ کا رول تھا, جو آپ کو رول ادا کرنا چاہیے, آپ کی آدمی خطاب کرنا چاہیے, جو نہیں ہوا اس وجہ سے آج معیشت. اپنے سوال کی تصحیح کر لیں کہ پاکستان کے اندر آج جو بھی قابل ذکر منصوبہ ہے, چاہے وہ کوئی موٹر وے ہو, چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہو, چاہے وہ سڑکوں کے جال ہو, چاہے وہ میٹرو بس ہو, چاہے وہ اورنج ٹرین ہو, چاہے وہ اکانومی کی ترقی ہو, جی ڈی پی کو 6 پہ لے کر جانا اور 7+ کا ایم رکھنا, آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہنا, یہ سارے نواز شریف حکومتوں کے کارنامے ہیں. اس میں کسی بھی حکومت نے اپنا کوئی حصہ نہیں ڈالا. اس میں سی پیک کو بھی آپ شامل کر لیں. ہاؤ ایور, میں یہ بات آج کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹاکس ریزیوم کیے, تو انہوں نے اتنا بڑا پرچہ ہمیں پکڑا دیا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے چلا گیا تھا, جس کی وجہ سے آج اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں آئل کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی, تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. تو اس نہج پہ پہنچانے والا اپنی نالائکی سے, اپنی نااہلی سے, اپنی غلط سمت سے, اس کا نام عمران خان ہے. تو یہ فرق جان کے جیو. جی, آخری مجھے بیٹا آواز نہیں آ رہی. میڈم یاسر ملک جو ہے وہ اس ریلی کے دوران کون
شہری جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے. بالکل جاؤں گی، انشاءاللہ جاؤں گی، میں ضرور جاؤں گی. وہ بھی عمران خان کے انتشار کی نظر ہوا ہے. امن و امان کو قائم رکھنا، شہریوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے راستے بند نہ ہو، ان کے لیے کوئی بھی پرابلم پیدا نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور حکومت. اگر ہمیں ذمہ داری میں فیل ہوتے تو بھی ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے وہ اپنی ذمہ داری ادا کی. قوم کو اور لاہور کو ہم نے اس انتشار سے بچایا، ان کی حفاظت کے لیے ہم نے جو بھی اقدامات کیے وہ ہماری ذمہ داری تھی. پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور کارکنوں نے سرکاری افراد کو جلایا، وہاں بڑی بدتمیزی بھی ہوئی ہے. لیکن جو پولیس والے جو خواتین کو جو پستول تانتے رہے اور جو ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی کراچی میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے تو کل ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک خاتون ایک پولیس والے کو مسلسل پی ٹی آئی کی خاتون گالی دے رہی تھی، بد زبانی کر رہی تھی، وہ والی زبان بول رہی تھی جو خواتین کو کیا کسی مرد کو بھی نہیں بولنی چاہیے. لیکن وہ قوم کا بیٹا، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، وہ زمین پہ اپنی نظر رکھ کر چپ کر کے چلتا رہا. اس عورت کی بدتمیزی اس نے برداشت کی. تو ایسے تمام قوم کے بیٹوں کو مریم نواز کا سلام. لاہور میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں